अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम बात करेंगे एथिकल थ्योरीज़ के हवाले से कि कौन सी फॉर्म्स हैं ऐसी जो कि एथिकल थ्योरीज़ की फाउंडेशन बनती हैं। तो इसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि एथिकल थ्योरीज़ की फाउंडेशन बनाते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट एथिकल थ्योरीज़, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस। हम मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात के अंदर, सर्कमस्टांसिस के अंदर, कंडीशंस में किस तरह के फ़ैसले करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, ये सारे की सारी जो डिसीजन मेकिंग का पर्सपेक्टिव है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टाइल एंड टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये इस चीज़ को कवर करता है। वो फॉर्म्स या फॉर्मेट्स देखेंगे जो एथिकल थ्योरीज़ की फॉर्मेशन के हवाले से अहम होते हैं। इसमें सबसे पहले जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो है डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है। डियोन से मतलब ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है। तो डियोंटोलॉजी से मुराद ये है कि आप इसको अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़िम्मेदारी समझें कि यू हैव टू perform different type of obligations towards society and the individuals around you। तो अब ऐसी सूरत में ऐसे लोग जो कि अपनी ज़ात के लिए और फिर इंडिविजुअल्स अदर देन देयर वेरी ओन सेल्फ और फिर सोसाइटी के लिए अपने आप को ड्यूटीफुल और रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। तो ये डियोंटोलॉजिकल जो फॉर्मेट है एथिकल थ्योरीज़ के पीछे, ये उसको एड्रेस करता है। अच्छा, डियोंटोलॉजी में क्योंकि ड्यूटी, राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात होती है, तो वो अफराद जो डियोंटोलॉजी के बिलीवर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि इट इज़ नॉट नेसेसरीली एप्लीकेबल टू ऑल दी स्कूल ऑफ थॉट्स के जी आपको पहले से कोई स्कूल ऑफ थॉट पता होता है और उसकी पैरवी कर रहे होते हैं। हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी के अंदर जो लोगों के सोचने समझने का अंदाज एग्जिस्ट कर रहा है, ये उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसी को बाइफरकेट किया गया है इन चीज़ों के अंदर। तो जो लोग डियोंटोलॉजी या डियोंटोलॉजिस्ट हैं या डियोंटोलॉजिज्म में बिलीव करते हैं, उनका ये मानना है कि आपकी अपनी ज़ात के लिए, अपने ज़ात के इर्द गिर्द मौजूद इंडिविजुअल्स के लिए और फिर सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। यू हैव टू परफॉर्म दैट। अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि आपका जो भी एक्शन है, डीड है या वर्ड्स हैं, वो लोगों के जो है वो की भलाई के लिए है, तो यू कुड क्लेम इट कि ये एथिकली एक कंसिस्टेंट और अच्छा डिसीजन है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, उनकी जो प्रोमिनेंट खसूसियात हैं उसमें ये है कि दे कीप देयर प्रॉमिसेस। वो कोई वादा करते हैं, वो अपने वादे को पूरा करते हैं। वो किसी मीटिंग या अपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई कमिटमेंट करते हैं तो बर वक्त वहाँ पहुँचते हैं। तो उनकी जो कमिटमेंट है या उनकी ये जो ऑब्लिगेशंस है, इट शोज़ कि दे एक्नॉलेज कि उनकी जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सोसाइटी के लिए इन लार्ज, उनके ऑर्गेनाइजेशन या स्टेक होल्डर्स के लिए इन जनरल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो डियोंटोलॉजिस्ट हैं ये ज़्यादातर बड़े कंसिस्टेंट किस्म के डिसीजंस करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये रूल्स, रेगुलेशन और ऑब्लिगेशंस को जो है मीट करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक सिचुएशन मैं आपके सामने पुट करता हूँ। एक शख्स जो है वो देखो, वादा पूरा करना ये आपकी एक ऑब्लिगेशन है। आपने किसी के साथ वादा किया या आपकी एक मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर यू हैव टू अराइव अर्लियर बिकॉज उसके अंदर जो फैसला होने वाला है वो स्टेक होल्डर्स के लिए और इन लार्ज जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो अब आपकी उस वादे के लिए जो कमिटमेंट है और बर वक्त वहाँ पे पहुँचना, नंबर एक तो ये आ गया। नंबर दो, अब इसी में इंफॉर्मेशन में थोड़ा एडिशन करते हैं कि अगर आप जो है वो सीईओ हैं और या फिर एक डायरेक्टर हैं एंड यू हैव अ मेजर स्टेक इन मेकिंग दैट काइंड ऑफ डिसीजन, तो ऐसी सूरत में अगर ऐसा बंदा लेट हो जाता है एंड ऑन द रोड साइड वो ज़्यादा रैश ड्राइव करता है, ओवर स्पीडिंग करता है या ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करता है, तो अब यहाँ पे एक और सिचुएशन रेस होती है। अब यहाँ
دیکھیں جب آپ ٹریفک سگنلس کی یا قوانین کی وائلیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی جو لائبلٹی یا اوبلیگیشن ہے ٹورڈز دی سوسائٹی ان لارج یا کمیونٹی کے لیے آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ دونوں طرف جو اسٹیک ہے یا بینیفٹ ہے اس کی جو اوبلیگیشن ہے وہ ایک طرح سے دیکھنے میں آتی ہے کہ اس کا ڈیسیجن پوائنٹ پہ پہنچنا اور وہاں کوئی ڈیسیجن کرنا یہ بھی اسٹیک ہولڈرز اور سوسائٹی کے لیے بینیفیشیل ہے. جبکہ دوسری طرف ان لارجر پرسپیکٹیو اگر دیکھا جائے تو ریش ڈرائیو کرنا، اوور اسپیڈنگ کرنا یہ بھی سوسائٹی کے کامن انٹرسٹ کے خلاف ہے. یہ بھی آپ کی اوبلیگیشن ہے دیٹ یو شوڈ میٹ اب سچ کائنڈ آف obligation کہ آپ کو ٹریفک سگنلز کو اوبے کرنا ہے اینڈ یو ہیو ناٹ ٹو بائی پاس دیم. اس کے بعد جو سیکنڈ جو فارم ہے ایتھیکل تھیوریز کو فارمیشن دینے والی وہ ہے یوٹیلیٹیرینزم. یوٹیلیٹیرینزم سے مراد جو ہے وہ فائدہ یا مفاد ہے. اب جو لوگ جو ہے وہ اس ٹائپ آف اسکول آف تھاٹ کو جو ہے وہ پرسیو کیے ہوئے ہیں اور جو اس اسکول آف تھاٹ کو بلیو کرتے ہیں ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فائدہ ہے وہ فار دی گریٹر گڈ ہے تو آپ اس کو کریں. تو اب اس میں سب سے زیادہ جو فکر والی بات ہے، اب دیکھیں ہر تھیوری کے اپنے پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز ہیں. اب ابیلٹی ٹو پریڈکٹ کنسیکوینسز وہ اس میں بڑا رول پلے کرتی ہے. جو آج کام کر رہے ہیں، جو ایکشن کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، ہاؤ یو وڈ پریڈکٹ کے فیوچر کے اندر اس کے کنسیکوینسز یا نتائج کیا ہوں گے. ایتھیکل کریکٹنس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تھیوری دو طرح کی فردر ڈویژنز کے اوپر جاتی ہے، جس میں آپ کی ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم اور آپ کی رول یوٹیلیٹیرینزم ہے. اچھا، جو ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے یا آپ جو ایکشن کر رہے ہیں فیوچر اس کی جو فیوچر پریڈکشن ہے کہ کیا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے اور آپ بس اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. جبکہ جو رول یوٹیلیٹیرینزم ہے وہ اس چیز کے اوپر دیکھتا ہے کہ آپ جو عمل یا ایکشن کر رہے ہیں اس کے کنسیکوینسز کے ساتھ ساتھ آپ کے جو رولز ہیں، جو لا ایگزسٹ کرتا ہے اس کو بھی ابائڈ کیا جائے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک سچویشن پریزنٹ کرتا ہوں. دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں روڈز کے کنسٹرکشن کی، بریجز کی، موٹر ویز کی، ہائی ویز کی تو یا کینالز وغیرہ نہریں بنانے کی، تو اس میں ایک چیز دیکھیں جو یوٹیلیٹیرینزم کا ہی اپروچ ہے کہ آپ جب یہ میگا پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو مائٹ بی پاسبل رستے میں کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی آ جائے، کسی کی ایگریکلچر پراپرٹی آ جائے یا کسی کی کوئی اور جو ہے وہ لینڈ مارک اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو ان سچ کیسز یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کسی ایک بندے کی کمرشل پراپرٹی یا ایگریکلچر پراپرٹی یا کسی ایک بندے کا گھر یا کچھ لوگوں کا گھر اور دوسری طرف ایک ایسا موٹر وے بننا، ایک ایسا پاتھ وے بننا، ایک ایسا کینال بننا جو کہ آنے والی کئی دہائیوں تک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہوگا. تو اس میں دیکھیں یہ آپ کا ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ہے. اس میں آپ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی پراپرٹی کو جو ہے وہ مسمار کر کے یا اس میں سے جو ہے وہ پاتھ نکالتے ہیں اور اس کو عوام کی جو ہے وہ فلاح کے لیے، ویلفیئر کے لیے استعمال کرتے ہیں. آن دی ادر پرسپیکٹیو آپ دیکھیں کہ اچھا ایک چیز تو یہاں پہ یہ ہو سکتی جی وی آر دی گورنمنٹ اینڈ وی کین ڈو اینی تھنگ ٹو دی پرائیویٹ پراپرٹیز ایون. تو ہم حکومت ہیں تو ہم جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ براڈر بینیفٹس کے لیے یا سوسائٹی کے براڈر کاز کے لیے ہم جو ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن کر سکتے ہیں. ان سچ اے کیس دے آر سیٹسفائڈ ان میکنگ سچ کائنڈ آف ڈیسیجنس دیٹ وی آر فائن اینڈ وی آر میکنگ ایتھیکلی کریکٹ ڈیسیجنس. لیکن یہاں پہ جب آپ کسی کی پرسنل یا پرائیویٹ پراپرٹی کو اس طرح سے جو ہے وہ سنب کرتے ہیں اور اس پر اپنا سرکاری استحقاق بنا کر عوامی مفاد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تو کئی جگہ پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ رولز کی وائلیشن ہوتی ہے، قاعدے اور ضابطے کی وائلیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اس
उस चीज़ से जो बेनिफिट गेन कर रहा था वो शख्स जिसकी पहले वो प्रॉपर्टी थी वो बेनिफिट रुक जाएगा, उसकी जो हैप्पीनेस एसोसिएट थी। या अब देखें एक बंदे की जो है वो समझे कि 4 एकड़ ज़मीन थी, उसमें से जब आपने सड़क निकाल दी तो 2 एकड़ इधर और 2 एकड़ इधर हो गई है। वो मतलब ज़राअत में 4 एकड़ ज़मीन छोटा सा एक टुकड़ा होता है, तो उसकी कल्टीवेशन पहले भी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं थी। अब 2 हिस्सों में डिवाइड होने से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें मज़ीद जो है वो स्टिग्मा लग जाता है, मज़ीद क्वेश्चन मार्क उठता है। अब ऐसी सूरत में आपने एक्ट तो कर दिया, अच्छा एक्ट करने के बाद इस एक्शन के बाद अब ये भी मुमकिन है कि आप यूँ करें कि आप उसको जो है वो उसका कोई सरकारी कीमत जो भी ज़मीन की है उसका मुआवजा दे दें या उसके बराबर कहीं कोई ज़मीन दे दें। लेकिन यहाँ पे आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं उसकी जो इंटेंजिबल रिक्वायरमेंट्स हैं या इंटेंजिबल उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको। मिसाल के तौर पे आप उसकी 4 एकड़ ज़मीन में से फ़र्ज़ करें कि अगर 1.5 एकड़ ज़मीन जो है वो आप सड़क के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं और 1.5 एकड़ ही उसको दे देते हैं। अच्छा, इससे उसको एक तरह से आपने ज़मीन का खिता तो दे दिया, लेकिन जो उसका इंटेंजिबल कंटेंट था या कंटेंटेडनेस थी वो मुतमईन था कि मेरी ज़मीन का एक खिता एक ही जगह पे है और मेरे लिए जो रिसोर्स हैं वो एक ही जगह पे पुल हैं। तो अब यहाँ पे सवालात उठते हैं कि हाउ मच यू आर एथिकल इन दैट। तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम यूटिलिटेरियनिज्म के डिसीजंस को करें, इसमें भी तो स्कूल ऑफ थॉट जिसको मैं बयान कर रहा हूँ कि जो आपका एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म है वो आपके रूल्स और ज़ाब्ते और कायदे को जो है वो खुद ख़ास मद्देनज़र नहीं रखता है। अच्छा, इसके जो ड्रॉबैक हैं वो यही हैं कि इसके ऊपर फिर क्रिटिक होता है कि आपने जो वो फलां ज़ाब्ता कायदा छोड़ा है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए उसका एक बेहतर हल करने के लिए आप जो है वो रूल यूटिलिटेरियनिज्म के पर्सपेक्टिव को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ये है कि आप जहाँ पे उस शख्स की विलिंगनेस है, जहाँ पे उसका दिल मुतमईन है, जहाँ पे उसको अच्छा लगता है, आप उसको वहाँ पे ज़मीन का खिता दें, तो ताकि आप उसकी हैप्पीनेस को भी इक्वेट कर सकें, जो कि आपकी जो इंटरवेंशन थी, चाहे वो पॉजिटिव इंटरवेंशन थी, फॉर द बेटर कॉज था, फॉर द लार्जर गुड था, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है उसको देखना होगा। अच्छा, यूटिलिटेरियनिज्म में इस एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि देखें व्हेन यू आर इन्फ्रिंजिंग द राइट ऑफ वन पर्सन ओवर द बेनिफिट्स ऑफ मैसेस और टू मैनी पीपल, तो यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि यहाँ पे आप काम कर रहे हैं ऑन दी ब्रॉडर बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब इसमें देखें एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में मैं बात करूँ कि एक तरफ जो है वो आग लगी हुई है और वहाँ से किसी एक शख्स या बंदे की आवाज़ आपको आ रही है कि हेल्प मी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपका जो कॉन्सिक्वेंटली अगर आप किसी एक बंदे की तरफ जाते हैं ज़्यादा लोगों को छोड़ के, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो मतलब ज़्यादा लोगों के मरने का या उनकी जानों के लॉसेस का जो है वो अंदेशा वहाँ पे मौजूद है। और दूसरी सूरत में आप एक पर्सन को बचाने के लिए अगर एफर्ट करते हैं तो फिर हाउ यू वुड जस्टिफाई दैट। अच्छा, अब इसका दूसरा हवाला ये हो सकता है कि टू एडिंग बिट मोर इन्फॉर्मेशन इन दैट कि जो एक तरफ जो है वो आग भड़की हुई है, उसमें जो एक आवाज़ आ रही है वो आपके किसी सिबलिंग की है, आपके किसी बच्चे की है, आपके किसी जो वो पेरेंट में से किसी की है, और दूसरी तरफ जो आवाज़ें आ रही हैं अनोनिमस हैं, आपको नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। तो इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग कि अब आप जो है वो किस की तरफ जाएं। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी डिबेट हो सकती है, एंड इन ईदर वे आप जो है वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी यूटिलिटेरियनिज्म है वो उस चीज़ पे बिलीव करती है कि जो ज़्यादा के मफाद के अंदर बात हो और किसी एक का जो हक है या राइट है या उसका जो लॉस है उसको कंप्रोमाइज़ भी किया जा सकता है। अच्छा, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर और आपके जो रूल यूटिलिटेरियनिज्म है, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कम्प्लेक्स सिचुएशन कब उठती है कि जब आपके पास जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं या सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात व वाक़यात हैं, वो
وہ مختلف ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں دیکھیں آپ جتنی زیادہ جو ہے وہ سچویشن کے اندر انفارمیشن ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. اب اسی میں انفرنجمنٹ آف رائٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی اٹانومی ہے, پرنسپل میں ہم نے اٹانومی کی بات کی, تو جب آپ اس طرح سے انفرنج کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ جو اٹانومی کا پرنسپل ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اینڈ یو آر انٹرویننگ انٹو دی پرسنل پراپرٹی آف سم ون. اچھا, انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی. انفارمیشن یہ ہے کہ آپ نے وہ جو 4 ایکڑ زمین والا خطہ تھا وہ ایک ایسی بیوہ خاتون کا تھا کہ جس کی صرف 3 بیٹیاں ہی ہیں, بیٹا کوئی نہیں ہے, اور گھر میں کوئی میل کمانے والا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں دیکھیں انفارمیشن اور زیادہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے, اور وہ اس ڈیسیجن کو, یوٹیلیٹیرینزم کو اور زیادہ کمپلیکس اور زیادہ کمبرسم کرتی ہے. اس میں بہت سارے اخلاقی سوالات کو اٹھانے کی گنجائش پیدا کرتے ہیں. تو زندگی میں موسٹ آف دی ٹائم ہم جب کوئی ڈیسیجنس کر رہے ہوتے تو وہ اتنے سمپل نہیں ہوتے ہیں جتنے سمپل ہم 2 4 5 اسٹیپس کے اندر, 8 یا 9 اسٹیپس کے اندر بیان کر دیتے ہیں. اگلی جو یوٹیلیٹیرینزم کے بعد جو تھیوریز کا بیس ہے ایتھیکل تھیوریز کا, وہ رائٹس کے اوپر ہے. رائٹ سے مراد حقوق ہیں, اور رائٹس جو ان دی لارجر پرسپیکٹیو جو سوسائٹی ہوتی ہے, جو معاشرہ ہوتا ہے, یہ لوگوں کو رائٹس دیتا ہے اور ان کو لارجلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور جنرلائز کرتا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں وہ کسی ایک کا حق اور کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ لائبلٹی بن جاتی ہے, یعنی کہ حقوق اور فرائض. تو جو رائٹس کی بنیاد کے اوپر بننے والی ایتھیکل تھیوریز ہیں وہ اس چیز کے اوپر بات کرتی ہیں کہ جو فار ایگزامپل یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کا کوئی دوست ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اپنا لیپ ٹاپ کچھ دیر کے لیے دے دیں, اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے شام میں آ کے لے جانا. یا کسی کے گھر میں کوئی ایونٹ ہے اور آپ کے پاس DSLR کیمرہ ہے, اور یو وانٹ دیٹ کیمرہ ٹو بی یوٹیلائز ان دیٹ ایونٹ, اور آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے لے لینا. اب یہاں پہ اس کا یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے لے لینا اور کمٹمنٹ دے دینا, یہ دوسرے دوست کے لیے ایک رائٹ بنا دیتا ہے. اب ایسی سچویشن میں اگر کمٹمنٹ کرنے والا بر وقت اور وقت پہ جو ہے وہ مکر جاتا ہے, انکاری ہو جاتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز نہیں دینی ہے, یا مجھے وہ اپنی ذات کے لیے چاہیے, تو یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی سوسائٹی کے اندر بات کر لیں تو اس میں جو ہے وہ جو زیادہ فوکس یا زیادہ جو فیور ملے گی وہ سیکنڈ پارٹی کو ملے گی, کیونکہ آپ نے خود اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ آپ کی اس ایسٹ یا پراپرٹی یا چیز کو یوٹیلائز کر سکے. تو رائٹس کے اوپر بننے والی جتنی بھی آپ کی تھیریز ہیں ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ میں, اٹ پرووز کہ ہاؤ مچ یور ڈیسیجنس آر کریکٹ انڈر دی پرسپیکٹیو آف رائٹس. حقوق کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا فیصلہ جو تھا وہ ایتھیکل تھا یا نہیں تھا. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دیکھو, جب آپ پراپرٹی خریدتے ہیں نا تو پراپرٹی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ کچھ رائٹس جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان دی آئی آف لا ہم کہتے ہیں کہ دی پوسیشن آف سم تھنگ, کسی اثاثے کا جو پوسیس کرنا ہے, اٹ از دی 9/10 آف دی اونرشپ. تو اب چاہے آپ اس کے جو ہیں وہ اصل مالک ہیں یا نہیں ہیں, لیکن کوئی ایسٹ یا پراپرٹی اگر آپ کے قبضے کے اندر ہے تو اگر مالکانہ حقوق 10 ہیں تو اس میں سے 9 حقوق آپ کے پاس ہیں. مثال کے طور پہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرنا, اپنی مرضی سے اس کو کہیں بھی کسی کو بھی دے دینا, واپس لے لینا, اپنی مرضی کے ساتھ اس کو سیل کرنا یا نہ کرنا, اور پھر جو ہے وہ اس کی یوٹیلیٹی کو کسی حد تک لمٹ کرنا, یا اب اس کی یوٹیلیٹی کو کسی سیکنڈ پرسن کو جو ہے وہ یا کسی انسٹیٹیوٹ کو یا ادارے کو یا فرم کو جو ہے وہ رینڈر کرنا, یہ سارے کے سارے حقوق ہیں. اور اپنی مرضی سے اس کی آنرشپ کو کسی کے ہاتھ ٹرانسفر کر دینا اور اس کا کوئی صلہ یا معاوضہ لینا یا نہ لینا. تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں, آپ کا یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کا ایک ایسی لوکیشن کے اندر گھر ہے جو کہ ایک کمرشل ایریا ہے,
اور آپ کے گھر دیکھو آپ نے وہاں گھر بنایا، اب آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ وہاں پرسکون طریقے سے رہیں، آپ کے گھر کا جو پیسج اور رستہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا مسئلہ نہ ہو، آپ جب چاہیں آپ جو ہے وہ فریلی آ سکیں جا سکیں۔ پھر آپ جو ہے وہ آپ کے گھر کے ارد گرد جو سراؤنڈنگ ایریا ہے، دیکھو یہاں پہ ایک چیز ہے لا اور ایک چیز ہے رائٹ، ٹھیک ہے۔ اب لا یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے قریب قریب کا ایریا ہے وہ مطلب آپ اس کی یوٹیلیٹی جو ہے یا اس کی کلینلینس کی لائبلٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر آتی ہے۔ ایز پر ایتھیکل پرسپیکٹیو اٹ از رائٹ اینڈ اٹ از رائٹ فل کلیم کہ آپ اپنے گھر کے قریب قریب صفائی ستھرائی، شور شرابے، وائلیشنز اور دیگر چیزوں کے لیے جو ہے وہ بہت حد تک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ اپنی بلڈنگز یا پریمسز کے ارد گرد جو ہے وہ پلانٹیشن، بیوٹیفیکیشن یا اسٹیٹکس کو بہت زیادہ بادر کرتے ہیں، اور ان کے اس حق کو، ان کے اس رائٹ کو سوسائٹی بھی ایکنالج کرتی ہے۔ تو مطلب میں اپنے گھر کی پریمسز کو چھوڑ کے کسی تیسری بلڈنگ میں جا کے گارڈننگ کرنا شروع کر دوں، یا اپنے گھر کے اپنے پریمسز سے ہٹ کے کسی تیسری بلڈنگ کی پریمسز کی حدود میں جا کے جو ہے وہ اپنی گاڑی کو پارک کروں، تو مطلب ہمارا پہلا رائٹ اس شخص کا ہے جو اس بلڈنگ کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو جو مطلب اب یہاں پہ جب بھی ہم ایتھیکل اور ان ایتھیکل کی بات کریں گے تو ہم بات یہ کریں گے کہ رائٹ فل کلیم کس کا ہے، رائٹ کون ہے اور ہو از ناٹ ایٹ دی رائٹ۔ دیکھو جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں آپ سوسائٹی کے اندر قوانین، اچھا آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ کیونکہ رائٹ اور رانگ ڈکلیئر کرتی ہے، تو سوسائٹی کیونکہ مختلف جگہوں پہ سوسائٹل ویلیوز چینج ہوتی ہیں جغرافی ٹو جغرافی، تو ایسی صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ایک سوسائٹی کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ رائٹ اینڈ رانگ ڈکلیئرڈ ہیں تو کسی دوسری سوسائٹی میں وہ رائٹ اینڈ رانگ ڈکلیئر ہوں۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ آپ کسی بھی اسلامک کنٹری کے اندر ہوں تو خواتین کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا یا انہیں ایمبریس کرنا یا ان کو ٹچ ہونا یا ان کے زیادہ قریب ہو کے بیٹھنا، یہ جو ہے وہ اٹ ڈز ناٹ کنسیڈر ایز ٹو بی سم تھنگ رائٹ۔ جبکہ آپ جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر، آپ جو ہے وہ یورپ کے اندر یا امریکن ریجنس کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ دیز آر سم تھنگ ویری مچ نارمل ان اوور دیئر، اور یہ بلکہ یہ نارم ہے، رائٹ اینڈ رانگ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ نارم ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب دے کوڈ embrace each other, they could hug and they could have a handshake with each other۔ تو ایسی صورت میں آپ کی سوسائٹی ڈیسائیڈ کرواتی ہے کہ کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کپل جو ہے وہ وداؤٹ اینی لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ رہ رہا ہے تو اسے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ انہیں اس سوسائٹی یا کمیونٹی کے اندر رہنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ اس کے برعکس جو ہے وہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ کے اندر پیدا ہونے والے جو بچے ہیں جو برٹش نیشنل ہیں ان میں سے 70% آر فرام دی ان میریڈ کپل۔ تو اسی طرح سے آپ مختلف کنٹریز کے اندر ان چیزوں کا پرسپیکٹیو دیکھ لیں، سوسائٹی نے ایکسیپٹنس دی ہے ایسی چیزوں کی، اینڈ دیز تھنگس ہیز بیکم رائٹ اوور دیئر۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ ان کا حق ہے، وہ شادی کریں نہ کریں، ان کا جس کے ساتھ چاہے وہ ریلیشن شپ مینٹین کریں، اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے جی آپ کسی قسم کا بھی کوئی بات کرنی ہے آپ کو۔ ابھی دیکھیں ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی بات کرنا، آپ کی جو اظہار رائے ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہونا، یہ لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے، رائٹ ہے۔ تو مطلب ایز پر لا نہیں ہے ایسا، بٹ دیکھ سے کہ یہ ایک رائٹ ہے، یہ ایک حق ہے اظہار رائے کی جو آزادی ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اب ہم جب بھی ایتھیکل پرسپیکٹیو میں ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو سوسائٹی کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سوسائٹی، تو سوسائٹی کے اندر اگر دیکھیں میجورٹی کے اندر صرف ایک ہی اسکول آف تھاٹ رہتا ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتے رہیں، جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کریں۔
بٹ وین دیر از ڈائیورسٹی، وہاں پہ مسلمان بھی رہتے ہیں، وہاں پہ کرسچنس بھی رہتے ہیں، جیوز بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، اینڈ ڈفرنٹ ادر اسکول آف ریلیجیس تھاٹس وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں وی ہیو اے رائٹ فل obligation کہ ہم باقیوں کے جو احساسات ہیں، باقیوں کے جو ریلیجیس کنیکشنز ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور انہیں جو وہ کسی ڈیروگیٹ نہ کریں، ان کی تذلیل نہ کریں، یا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو برا لگے. کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو الانتشار جو ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ نہ پھیلے، انتشار نہ پھیلے. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے سوسائٹی کے اندر، مائٹ بھی پاسبل آپ کی سوسائٹی میں آپ اس کو رائٹ کہتے ہیں، لیکن اس سے فتنہ پھیل رہا ہے، اس سے انسانی جانوں کے خطرے کا جو ہے وہ اندیشہ مسلسل پھیلا ہوا ہے. رائٹس کے بعد جو ہمارا چوتھا جو اسکول آف تھاٹ ہے، یا جو فارم آف ایتھیکل تھیوریز ہے، وہ ہے ورچوز. ورچو سے مراد نیکی ہے، ورچو سے مراد جو ہے وہ آپ کے کردار کی نجابت ہے، ورچو سے مراد دی بیٹر پورٹریٹ آف یور کیریکٹر ہے. اچھا، جب ہم ورچو کی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ان کلوز انوائرمنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں ایتھیکلنیس میں، تو جو ورچو ہے، اگر کوئی شخص 90% آف دی ایونٹس سے ہے، وہ جو کام، جو بات یا عمل کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور 1 2 3 دفعہ یا 99% وہ ایک بات کر رہا ہے دیٹ از ایکسیپٹیبل بائی دی سوسائٹی اینڈ دی کمیونٹی، اور ایک دفعہ وہ ایک ایسی بات کرتا ہے کہ جو اس کی نارمل کریکٹر سے بھی بیونڈ ہے. مطلب وہ نارملی ایسی بات یا ایسی حرکت نہیں کرتا، اس دفعہ اس نے کی. اب یہاں پہ دیکھیں، ایسی صورت میں جو ورچوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس بندے کے کریکٹر کو دیکھیں، اس کے ایکشن کو نہ دیکھیں. اس کے کریکٹر کو دیکھیں، اس کے ایکشن کو نہ دیکھیں. مطلب ایک بندہ ہے، وہ 99% آف دی ٹائمز جو ہے وہ آنیسٹ ہے، ٹروتھفل ہے، اور ایک دفعہ وہ جھوٹ بول دیتا ہے، یا ایک دفعہ وہ غلط بیانی کرتا ہے. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں پہ ایتھیکلی کریکٹنیس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بندے کے 99% کو دیکھیں گے، اس کے 1% کو نہیں دیکھیں گے. ہم اس کے 90% کو دیکھیں گے، اس کے ریسٹ آف دی 10% کو نہیں دیکھیں گے. مطلب مراد یہ ہے کہ ہم اس کے کیریکٹر کو دیکھیں گے، اس کے ایکشن کو نہیں دیکھیں گے. اسی کے برعکس دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ موسٹ آف دی ٹائم ان ایتھیکل ہے، موسٹ آف دی ٹائم وہ جو ہے وہ وائلیٹ کرتا ہے چیزوں کو، موسٹ آف دی ٹائم وہ جھوٹ بولتا ہے، موسٹ آف دی ٹائم وہ پلیجرائز کرتا ہے، وہ اپنا جینون کام نہیں کرتا اور دوسروں کو کاپی پیسٹ کر کے پریزنٹ کرتا ہے. تو ان سچ اے کیس ہم اس بندے کی کہ یہاں پہ بھی کریکٹر کو دیکھیں گے کہ موسٹ آف دی ٹائم وہ کیا کرتا ہے. وہ ایک دفعہ اگر کچھ بہت اچھا کر کے دکھا رہا ہے، ہم اس پہ بلیو نہیں کریں گے. تو یہ اس کا ایک ڈرا بیک ہے. اب مائٹ بھی پاسبل یہاں پہ ایک مورل چینج ہو، ایک بندہ امورالٹی سے نکل کے مورالٹی کی طرف آ رہا ہو، یا ایک بندہ مسلسل مورالٹی کے اوپر تھا، اب وہ امورالٹیز کی طرف آ رہا ہے. تو جو سوئچ آف کریکٹر ہے، it becomes very difficult to assess over here. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. مطلب اب مختلف ہمارے ارد گرد سچویشنز ایسی نظر آتی ہیں. ایک شخص ہے، اس نے ساری عمر جو ہے وہ دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کمایا، رشوت نہیں لی، بر وقت آتا تھا کام کے اوپر، بر وقت جاتا تھا، پرفارمنس دیتا تھا. اب یہاں پہ اس چیز کو دیکھیں کہ یہ اس کا ایک کریکٹر ہے اور اس کا یہ ایک ورچو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کلاس روم میں کچھ ایسے بچے ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں، کچھ ایسے بچے ہیں جو انفیئر مینس کو یوز کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے CGPA ایک فیئر چلنے والے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہیں. تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا جو کریکٹر ہے اس کو سوئچ کرے گا، مورالٹی سے نکل کے وہ بھی مورالٹیز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک بندہ ہے، وہ موسٹ آف دی ٹائم جو ہے وہ ہی از ڈوئنگ سم تھنگ بیڈ اور انوالوڈ ان بیڈ ایکٹیویٹیز اور ان ایکسیپٹیبل ایکٹیویٹیز.
لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا ٹریگر ایونٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ وہ ساری کی ساری امورالٹیز کو چھوڑ کے ایک دم جو ہے وہ moralities کی طرف آ جاتا ہے. مطلب ایسی بہت ساری سچی کہانیاں اور ایسے بہت سارے سچے انسیڈنٹ ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑا، لیکن یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایک جھوٹا بندہ جو وہ ایک دم سے سچ بول رہا ہے یا ہمیشہ سچ بولنے والا ایک دم جھوٹ بولنا شروع ہو گیا ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو جو ہے وہ اس کو سچویشن میں مرج ہو جاتا ہے. تو یہ 4 سچ کائنڈ آف بیہیویئرل پیٹرنس یا فاؤنڈیشنس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہماری جو ایتھیکل تھیریز ہیں وہ فارمیٹ کرنی ہے. تو ان کا ایک کوئک ریویو کرتے ہیں. جو فارمز آف ایتھیکل تھیوریز ہے یا جو فاؤنڈیشنز آف ایتھیکل تھیوریز ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا جو فاؤنڈیشن تھا وہ تھا ڈینٹالوجی. ڈینٹالوجسٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں کہ ٹورڈز دی سوسائٹی اور ٹورڈز دی انڈیویژولس ہماری جو ہے وہ اوبلیگیشنس ہیں یا ہمارے جو ہیں وہ ڈیوٹیز ہیں، وی نیڈ ٹو میٹ دوز اوبلیگیشنس. یوٹیلیٹیرینزم کے جو افادہ یا فائدہ یا یوٹیلیٹی ہے اس کو مد نظر رکھیں، جس کی 2 قسمیں ہیں، ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم اور رول یوٹیلیٹیرینزم. ایکٹ میں آپ بس اپنا ایکشن کرتے ہیں اور اس ایکشن سے آپ جو وہ براڈر بینیفٹس فار دی سوسائٹی اینڈ میسز ہے اس کو پریفر کرتے ہیں اوور دی فیو. اور جو آپ کی رول یوٹیلیٹیرینزم ہے اس میں آج ہے وہ آپ ایسا نہیں کرتے ہیں. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میسز ہیں ان کا بھی فائدہ ہو اور جو کم ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایز پر رول جو ہے وہ بہتری یا یوٹیلیٹی مل جائے. رائٹس کی بنیاد کے اوپر ہونے والے بیہیویئرل ڈیسیژنس ہیں یا فاؤنڈیشنس ہیں کہ حقوق کیا ہیں، کیا آپ کا حق ہے اور کیا دوسروں کا حق ہے. تو انفرنجمنٹ آف رائٹس آف ادرس فار دی سیک آف بینیفٹس فار دی گریٹر گڈ جو ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کے اگر رائٹ کو انفرنج کر کے زیادہ تر لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک فاؤنڈیشن ہے ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ تھیوریز کی. پھر اس کے بعد میں آپ کے جو رائٹ کے بعد آپ کی جو ورچوز کی اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی بندے کے آپ جو ہے وہ عمل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے کریکٹر کو دیکھیں کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ کس طرح کے معاملات کرتا ہے، اس کے ایکشنز کو نہ دیکھیں. ایکشن تو وہ مائٹ بھی پاسبل کہ کسی کرنٹ یا موجودہ ایشو یا سچویشن یا ذہنی اسٹیٹ کی وجہ سے چینج ہوں، لیکن آپ اوور آل اس کی پورے کے پورے کریکٹر کو دیکھیں. تو ان 4 جو فاؤنڈیشن یا فارمز ہیں یہ ایتھیکل تھیوریز کو بلٹ اپ کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کویشچن، کوئی کوئری، کوئی کریٹیسزم آپ کرنا چاہیں، کمنٹ باکس حاضر ہے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ لائیو ان ٹوڈیز سیشن. اللہ حافظ.